बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। नाजरीन, आलमी सियासत और आलमी सफारती महाज पर बड़े फ़ैसले हो रहे हैं। ऐसे फ़ैसले हो रहे हैं जिनके असरात आने वाले कई महीनों कई सालों तक जो हैं बहुत से मुल्कों पर पड़ेंगे, बहुत से मुल्कों की खारजा पॉलिसी पर पड़ेंगे। यूएई और इसराइल के दरमियान होने वाला जो अमन मुआहिदा है उसके बाद आलमी सफारती महाज पर एक भूंचाल आया हुआ है और यकीनन जहां इसके असरात बहुत से अरब ममालिक पर पड़ेंगे और ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में, चंद महीनों में इस बात का इम्कान है कि कई इस्लामी ममालिक, अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात इस्तवार कर लें। वो ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बैठकर, वो ममालिक जिन्होंने सर जोड़कर ये फ़ैसला किया था कि मसला फ़लस्तीन के हल होने तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा, उसके साथ सफारती ताल्लुकात इस्तवार नहीं किए जाएंगे, उन्होंने ये ख़ुद से फ़ैसला करते हुए पाकिस्तान या दीगर जो बरादर इस्लामी मुल्क हैं उनसे मुशावरत किए बगैर ख़ुद से ये फ़ैसले करने शुरू कर दिए और अपने मफादात को देखते हुए उन्होंने इसराइल के साथ ये जो मुआहिदा किया है। अब पाकिस्तान इस हवाले से क्या सोच रहा है? यकीनन पाकिस्तान में भी एक डिबेट शुरू हो चुकी है। दफ्तर ख़ारजा ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है और आने वाले वक्त में इन ऐवानों में इसराइल के हवाले से एक डिबेट जो है वो शुरू होने जा रही है। बड़ी गर्मा गर्मी जो है वो इस मामले पर एक्सपेक्टेड है कि इस पर डिबेट होगी, इस पर सियासी जमातें, इस पर कई स्टेक होल्डर्स जो अब इस पर बात करेंगे। तो मैं अब आज की वीडियो में आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के हवाले से पाकिस्तान पे कहाँ कहाँ से प्रेशर डाला जाता रहा, माजी में इसराइल के साथ पाकिस्तान के राबते कैसे हुए और जिन शख्सियात के दौर में ये राबते हुए, जिन्होंने ये राबते किए, उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं, वो बड़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं। उनमें से दो अहम शख्सियात जो हैं, ये परवेज़ मुशर्रफ दौर की बात है जब इसराइल के साथ कुछ राबते हुए, बैकडोर राबते इन्हें कहा जा सकता है। शमशाद अहमद ख़ान जो परवेज़ मुशर्रफ दौर में सेक्रेटरी ख़ारजा थे और उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात चूँकि बहुत ही ज़्यादा बेहतर थे, अगर हम अब से कंपेयर करें तो उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात थे उसमें किस तरह अमेरिका पाकिस्तान पर ये ज़ोर डालता रहा कि वो इसराइल को तस्लीम करे और वो क्या वजूहात हुई कि पाकिस्तान ने ये नहीं किया और इसराइल को पाकिस्तान के हवाले से ही क्यों परेशानी है कि शायद उसे कोई दीगर अरब ममालिक की जानिब से तस्लीम किए जाने पर कोई इतनी खुशी हो या ना हो, वो पाकिस्तान के हवाले से इतना कंसर्न क्यों है। ये आज इन्हीं दो अहम शख्सियात जो खुर्शीद महमूद कसूरी जो उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा थे और सेक्रेटरी ख़ारजा शमशाद अहमद ख़ान, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, उन राब्तों का ये हिस्सा थे। तो शमशाद अहमद ख़ान साहब जो हैं उन्होंने कल कामरान खान साहब के प्रोग्राम में भी इंटरव्यू दिया और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि सन 2000 में जब परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो अमेरिका गए तो उस वक्त उन पर दबाव डाला गया। इसराइल अमेरिका के ज़रिए ये दबाव पाकिस्तान पर डालता था कि पाकिस्तान उसे तस्लीम करे, उसके साथ सफारती ताल्लुकात जो हैं वो इस्तवार करे। तो उसमें हुआ ये कि हवाना में एक आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें फ़लस्तीनी रहनुमा यासिर अरफ़ात उसमें शरीक थे। तो परवेज़ मुशर्रफ ने यासिर अरफ़ात साहब को ये कहा कि हम चाहते हैं कि हम आपको सहूलत देने के लिए, ताकि आपकी आवाज़ आलमी दुनिया तक जो है हम उठा सकें, हम यरूशलेम में कोई थोड़ी बहुत अपनी प्रेजेंस रखें, कोई ट्रेड ऑफिस की सूरत में या किसी और सूरत में। हम चाहते हैं कि इससे आपका भला होगा, इससे आपको मदद मिलेगी, फ़लस्तीनी भाइयों को मदद मिलेगी। तो परवेज़ मुशर्रफ बकौल शमशाद अहमद ख़ान, उन पर दबाव तो बुनियादी तौर पर अमेरिका का था उस वक्त, लेकिन जब उन्होंने यासिर अरफ़ात से ये बात की तो शमशाद अहमद ख़ान कहते हैं मैं भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद था। तो यासिर अरफ़ात बच्चों की तरह रोने लगे और बिलक बिलक कर रोने लगे और उन्होंने कहा कि पहले ही दूसरे इस्लामी मुल्क हमारा साथ छोड़ चुके हैं, एक आप रह गए,
آپ سے ہماری امید تھی، اب آپ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو اس وقت ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب سی فضا جو ہے وہ پیدا ہو گئی، اور وہ بڑی ایسی عجیب سی سچویشن ہوئی کہ وہ خاموشی طاری ہو گئی۔ تو خورشید محمود قصوری جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک اب سے چند روز پہلے ایک ٹیلی ویژن چینل پر یہ انکشاف کیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو طیب اردوان جب وزیر اعظم تھے ترکی کے، اور طیب اردوان کے اس وقت اور ترکی کے اس وقت اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو تھے وہ اچھے تعلقات تھے، یہ پھر 2009 میں تعلقات جو ہیں یہ ان میں خرابی پیدا ہوئی، تو اس وقت معاملہ کچھ یوں تھا کہ پاکستان کے تعلقات چونکہ امریکہ کے ساتھ بہتر تھے، اور جب انڈیا اسلحہ امریکہ سے خریدتا تھا تو پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے اپنی سفارتکاری کے ذریعے، اپنے اچھے تعلقات کے ذریعے یہ کہتا تھا کہ یہ اسلحہ انڈیا ہمارے خلاف استعمال چونکہ کر رہا ہے تو آپ اس کو حساس نوعیت کا اسلحہ جو ہے وہ نہ فروخت کریں۔ تو پھر انڈیا اسرائیل کا رخ کرتا تھا، اور اسرائیل سے حساس اسلحہ جو اس نے پاکستان کے خلاف استعمال کرنا ہوتا تھا، تو اس طرح کی جو ٹیکنالوجی تھی، حساس ٹیکنالوجی، وہ اسرائیل انڈیا کو دیتا تھا۔ تو یعنی جو اسرائیل جب یہ سب کچھ کر رہا تھا تو پھر پاکستان نے اسرائیل کو یہ ریئلائز کروانے کے حوالے سے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ٹیکنالوجی ہمارے خلاف استعمال کرے گا، تو طیب اردوان نے اس وقت اپنی ذاتی ایفرٹ سے پھر پاکستان اور اسرائیل کا ایک رابطہ کروایا۔ وہ رابطہ ہوا پاکستان کے وزیر خارجہ اور اسرائیل کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے لیول پر، اور اس ملاقات میں انہوں نے ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ بات کی۔ اسرائیلی ڈپٹی پرائم منسٹر نے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستانی ہیں یہ فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یعنی اسرائیل کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان فلسطین کے معاملے پر کیا حساسیت پاکستانی عوام میں ہے۔ دو ہی تو ایشو ہیں، ایک کشمیر کا معاملہ، ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسرا فلسطینی بھائیوں کے ساتھ۔ تو اسی حوالے سے تمام عالمی سازشیں بھی پاکستان کے خلاف ہوتی ہیں، اور دیگر ممالک نے نہ جانے کیا کیا فائدے جو ہیں ان ممالک سے اٹھائے ہیں، لیکن پاکستان اس نے مشکل وقت کاٹ لیا، اکنامکلی اپنے آپ کو اس طرح بہتر نہیں کر سکا، لیکن جو غیرت و حمیت کے معاملات ہوتے ہیں اس میں پاکستانی عوام کو یہ فخر ضرور ہے کہ پاکستان پھر جب بھی عالم اسلام کی بات ہوتی ہے تو پھر سارے یوں ہی پاکستان کی طرف نہیں دیکھتے، جو پاکستان کی طرف دیکھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اتنا درد فلسطینیوں کو نہیں ہے جتنا پاکستانیوں کو ہے۔ یہ خورشید محمود قصوری کے الفاظ ہیں جن کی اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر سے بات چیت ہوئی تھی۔ انہوں نے آفر کیا کی پاکستان کو، انہوں نے آفر یہ کی کہ ہم نے تو جی ریگستانوں کو کیا بنا دیا، وہاں پر باغ بنا دیے ہیں، تو آپ تو ایک زرعی ملک ہیں، ہم تو آپ کے ملک کو کہاں سے کہاں کھڑا کر سکتے ہیں، آپ ہمیں تسلیم کریں، آپ ہمارے ساتھ تعلقات استوار کریں۔ تو ایسی آفر، وہ فائدے جو بھارت اور کئی دوسرے ممالک اور اب عرب ممالک اس جانب جا رہے ہیں، وہ لے رہے تھے۔ پاکستان کے لیے کیا مشکل تھی، لیکن پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہا۔ ظاہر ہے اس وقت پبلک اوپینین بھی نہیں تھی، اور اب بھی پبلک اوپینین نہیں ہے، اور اب بھی جو سوشل میڈیا پر اس حوالے سے جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستانی عوام کس طرح فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب شمشاد احمد خان، جس انٹرویو کی میں بات کر رہا ہوں، جو سیکریٹری خارجہ ہیں، انہوں نے کہا ایک بات بڑی خوش آئند کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان پہلے جن ممالک سے ظاہر ہے ہم امداد لیتے تھے، جن سے ہم ڈالرز لیتے تھے امداد کی صورت میں، اپنے سفارتی معاملات میں، اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم ان کی جانب بھی دیکھتے تھے، لیکن ایک خوش آئند بات انہوں نے بڑی کی، انہوں نے کہا کہ اب لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں آزاد فیصلے کرنے کا وقت آ گیا ہے، پاکستان کے آزاد فیصلے ہو رہے ہیں، اور پاکستان اب اس حوالے سے جس طرح کے سٹیپس لے رہا ہے، جو ڈیسیژنز لے رہا ہے، ماضی میں اس کی یقیناً مثال نہیں ملتی، اور پاکستان کے اکنامک مسائل، اکنامک چیلنجز ضرور ہیں، ابھی بھی پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں، قرضوں کے حوالے سے ہم اپنے دوست برادر ممالک کی جانب دیکھتے ہیں، لیکن اب اکنامکلی پاکستان ایک ٹریک پر چونکہ چڑھنا شروع ہو گیا ہے، چیزوں میں ریفارمز آنی شروع ہو گئی ہیں، عالمی ادارے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے ایک
مثبت انڈیکیشنز دے رہے ہیں کہ پاکستان ایک رائٹ ڈائریکشن میں ایک اکنامک پرسپیکٹیو میں جا رہا ہے، تو یقیناً اکنامیکلی جتنے ہم سٹرونگ ہوں گے اپنی خارجہ پالیسی میں، اتنے ہی ہم زیادہ بہتر انداز میں فیصلے لے سکیں گے۔ اچھا، اب اس معاملے پہ کیا ہوگا؟ اس معاملے پہ کیا ہوگا کہ پاکستان کا جو کل سٹیٹمنٹ آیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی بڑا گول مول سا سٹیٹمنٹ پاکستان نے دیا ہے۔ پاکستان نے کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ جی ہم نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات کی مکمل بحالی کے معاہدے کا مشترکہ بیان دیکھا ہے۔ یہ دورس مضمرات کی حامل پیش رفت ہے، یعنی اس کے دورس اثرات ہوں گے۔ پاکستان ہمیشہ سے پختہ عہد پر کاربند رہا ہے کہ فلسطین کے عوام کے تمام جائز حقوق انہیں دیے جائیں، جن میں ان کا حق خود ارادیت بھی شامل ہے۔ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام پاکستان کی کلیدی ترجیح ہے، اور منصفانہ اور جامع پائیدار امن کے لیے پاکستان نے اقوام متحدہ، OIC کی متعلقہ قراردادوں اور عالمی قانون کے مطابق 2 ریاستی حل کی حمایت کی ہے۔ یعنی پاکستان 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے اس کی حمایت کرتا ہے OIC اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق۔ اس میں بھی اب ایک نئی ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے تو پاکستان یہ کہا کرتا تھا کہ ہم اس 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں جس میں جو القدس ہے یہ فلسطین کا دارالخلافہ ہو، اور اس صورت میں جو 2 ریاستیں بنے گی ہم اس حل کی حمایت کرتے ہیں۔ اور گزشتہ روز ہونے والی جو پریس سٹیٹمنٹ آئی ہے دفتر خارجہ کی جانب سے، ایک جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ اور OIC کی ریزولوشنز کے حوالے سے جو 2 ریاستی حل ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ واضح کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو القدس ہے یہ فلسطین کا دارالحکومت ہو، اس 2 ریاستی حل کی حمایت کے حوالے سے۔ بہرحال اس حوالے سے دفتر خارجہ میں آنے والے دنوں میں مزید بھی جب بریفنگز ہوں گی، بات چیت ہوگی، چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دور میں جب امریکہ کا بڑا دباؤ تھا، جب اسرائیل کی جانب سے اتنی آفرز کی گئیں، جب پاکستان کے دشمن اسرائیل جا کے فائدے اٹھاتے رہے، جدید ٹیکنالوجی لیتے رہے، اس وقت اسرائیل جو ہے وہ لالچ دیتا رہا، کوششیں کرتا رہا، دباؤ ڈالتا رہا، لیکن پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم رہا۔ اور اب جب عرب دنیا اس جانب دیکھ رہی ہے اور خود سے اب یہ پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر خود سے اس معاملے پہ جہاں ہم نے مل بیٹھ کے یہ فیصلے کیے تھے یہ ڈیسیژنز لے رہی ہے، تو ایسے میں پاکستان کو بھی وہ ڈیسیژن لینا ہے کہ پاکستان اپنے موقف پر قائم رہے، اور بڑے کیونکہ یہ 2 مسئلے ہیں، مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر۔ اس معاملے پر پاکستان کا دفتر خارجہ آج تک یہ کہتا آیا ہے کہ جب فلسطین کی اور اسرائیل کی جب بھی بات ہوتی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، تو دفتر خارجہ اب تک جو کہتا آیا ہے کہ فلسطین کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ واضح ہونا چاہیے کہ جس طرح شمشاد احمد خان نے کہا کہ اب ہم خود سے فیصلے کرنے کا موسم جو ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان اب بھی ہمیں امید ہے کہ وہی فیصلے کرے گا کہ جو پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں باعث فخر ہوں گے۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔